मंगनी की रस्म से 3 दिन पहले प्रोग्राम बदल दिया गया था। बुजुर्गों ने कहा, मंगनी वंगनी छोड़ो, सीधा निकाह करते हैं, सादगी के साथ। धूम धड़क्का शादी में खूब कर लेंगे। जब निकाह का वक्त आया तो दूल्हा भी आया, और ये इंकशाफ भी सहरिश पर हुआ कि वजाहत नहीं, दरअसल अशर उसका जीवन साथी बनने जा रहा है। ये बात सुनते ही सहरिश के पांव तले से ज़मीन निकल गई। नाजरीन, अगर आप दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंसान का दिल मतवाला होता है। कभी कभी तो ये अपने कीमती रिश्तों को भी ठुकरा कर मनमानी कर जाता है, और कुछ इस तरह से मचलता है कि ज़िंदगियां दांव पर लग जाती हैं। ऐसे ही सहरिश का दिल मचला, अपना घर भी बर्बाद किया और हमको भी। सहरिश मेरी भाभी का नाम था। उसको भाईजान अशर ने पहली बार एक कज़न की शादी में देखा था। ये लोग दूल्हा के वालिद के जानने वाले थे, तभी शादी में मदऊ थे। हसन साहब के साथ ताया अबू की पुरानी जान पहचान थी। यूँ कहना चाहिए कि दोस्ती का रिश्ता था। सहरिश हसन साहब की बेटी थी, जो शादी में बहुत बन ठन कर आई थी और दूल्हा की बहनों के साथ उड़ी उड़ी फिरती थी। जाने कौन सी घड़ी थी कि मेरे बड़े भाई अशर की उस रंगीन तितली पर नज़र पड़ गई और वो इसके ज़ाहरी हुस्न पर मर मिटे। घर आकर वालदा को मजबूर किया कि मुझे सहरिश से शादी करनी है, लिहाजा हसन साहब के घर सहरिश का रिश्ता मांगने जाएं। मेरे वालदैन की इस फैमिली से बिल्कुल भी जान पहचान ना थी। अम्मी ने सहरिश को शायद गौर से देखा भी ना था, लेकिन भाईजान के दिल पर उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से नक्श हो गई थी कि उन्होंने अम्मी से कह दिया था कि जिस तरह भी बन पड़े आप हसन साहब के घर जाने की सबील निकालिए। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब्बू चाहते थे कि ताया की लड़की मायरा से अशर भाई का रिश्ता हो जाए। यही ताया ताई भी चाहते थे। तभी वालदा से बन नहीं पड़ा कि वालिद साहब से मुद्दा बयान करके हसन साहब के घर रिश्ते की बात करने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद बिलाहर एक रिश्ते की फूफी उस घराने से जान पहचान निकल आई। उन्होंने हामी भर ली। हालदा फूफो एक रोज़ हमारे घर आईं और मंजले भाई वजाहत से कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो। हसन साहब का घर तो मैं जानती हूँ कि उनकी बीवी से अच्छी जान पहचान है, लेकिन मसला ये है कि मुझे उनके घर तक ले जाने वाला कोई नहीं। वालदा ने मुझे वजाहत भाई के साथ कर दिया कि पहले पहल तुम दोनों जाओ, लड़की वालों का घर रहन सहन देख आओ, मैं बाद में जाऊंगी। आलीशान साफ सुथरा घर था। सहरिश की वालदा बड़ी हलाक वाली थी। खुद सहरिश भी मेहमान नवाज और खुश मिजाज थी। ये लोग ऐसे समझाओ से मिले कि बस दिल मोह लिया। उसने मुझसे सरगोशी में पूछा, तुम लोगों के आने का सबब? खटका मेरे दिल में हो गया है, क्या मेरा रिश्ता देखने तो नहीं आए हो? उसने ऐसी सीधी और खरी बात मुंह पे दे मारी कि मैं उसका मुंह देखती रह गई। किस सोच में पड़ गई हो? साफ क्यों नहीं कह देती? जो मन में है बता दो ना। अब मुझे मन की बात खोलनी पड़ गई। मैंने कहा, हाँ भाई, हम तुम्हारा रिश्ता लेना चाहते हैं, तभी आए हैं। मुझे तो शादी के घर में देख लिया था। यूं कहो कि हमारा घर और रहन सहन देखने आई हो। वो तो हमारे बड़े देखने आएंगे। क्या तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश मेरा रिश्ता लेने की है? मेरे भाई की ख्वाहिश है, मैंने साफ साफ कह दिया। वो समझी कि वजाहत जो साथ आया है उसकी ख्वाहिश पर हम आए हैं। हालांकि वो तो महज हमें अपनी गाड़ी में लाया था, वरना गाड़ी कौन ड्राइव करता? हमारा ड्राइवर तो था नहीं। सैरिश ने तभी वजाहत को गौर से देखा, जो उसके भाई और वालिद के साथ महवे गुफ्तगू था। हालदा फूफो भी उनके साथ बैठी हुई थी। मैं और सहरिश अलबत्ता बड़ों के दरमियान ना बैठी। हम बाहर बरामदे में महवे गुफ्तगू हो गई। मैंने देखा कि रिश्ते का मामला मालूम होते ही सहरिश का चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश नजर आने लगी। मुलाजमा से पुरतकल्लफ चाय के साथ बहुत से मज़ेदार खाने के लवाजमात, शामी कबाब, रोल, रोस्ट और पकौड़े बनाने का भी कह दिया। शाम का वक्त था, मगर उसने इतनी मेहमान नवाजी कर दी कि खाने की दावत जैसा एहतमाम हो गया। उसकी नानायतों पर यकीन हो गया कि उसने हमसे नाता जोड़ने पर दिल से मादगी का इजहार कर दिया है। ताहम लड़की के इंतजामात से क्या होता है जब तक बड़े राजी ना हों, और हम तो बिल्कुल अजनबी और गैर थे उनके लिए, जैसे वो हमारे लिए गैर थे। सुना करते थे कि बगैर जद्दोजहद के कोई सूखा फल नहीं मिलता। हमने भी खूब जद्दोजहद की थी। वजाहत और मैंने दोनों तरफ के वालिदैन को राज़ी कर लिया। अब सहरिश ही हमारी भाभी बनकर घर आएगी। भाई अशर तो इस कदर खुश थे कि हमसे कहते थे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। देखो मेरी लगन सच्ची थी, सहरिश मिल गई ना। बहरहाल हालदा फूफो ने काफ़ी तगोदो की और इस मुबारक काम का बीड़ा उठा लिया। यूँ मेरे भाई अशर के साथ सहरिश का रिश्ता तय हो गया।
اشر بھائی تو بات طے ہونے پر ایسے خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی نعمتیں ان کو مل گئی ہوں۔ اب ہم سب بہن بھائی بہانے بہانے سے سہرش کے گھر جانے لگے۔ وجاہت ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی وہی چلاتے تھے۔ کچھ دنوں تک سہرش یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجاہت کے ساتھ پکی ہوئی ہے، کیونکہ وہی ان کے گھر پہلی بار آیا تھا۔ جب تک نکاح نہ ہوا سوائے بھائی جان کے، ہم سب بڑی آزادی سے حسن انکل کے گھر آتے جاتے تھے اور سہرش سے مل سکتے تھے۔ پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور رخصتی کے لیے لڑکی کے والدین نے 3 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ اس دوران ان کی طرف سے جہیز اور ہماری طرف سے بری بنائی جا رہی تھی۔ بھابھی کے جوڑے جو ہم نے بری کے لیے بنوا کر دینے تھے وہ ہم نے ان کی پسند سے خریدنے تھے۔ وجاہت کے ہمراہ ہم اب تقریباً روز سہرش کے گھر جاتے اور پھر اس کو لے کر بازار یا کبھی درزی کے پاس جاتے۔ بھائی وجاہت گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جاتے۔ میں سہرش سے خوب گپ شپ لگاتی جیسے وہ میری بھابھی بن گئی ہو۔ وجاہت سے وہ بے تکلفی سے مگر حد میں رہ کر بات کرتی، وہ بھی ایک حد میں رہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا۔ کیونکہ وجاہت کا رشتہ سہرش کے ساتھ دیور کا بننے جا رہا تھا، اس کی کچھ ہنسی مذاق کی عادت بھی تھی۔ وہ سہرش کے گھر آنے والوں سے خوب گپیں لگاتا اور ان کو ہنساتا تھا، اس لیے اس کے سبھی گھر والوں میں وہ ہر دل عزیز ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے، کسی روز نہ جاتا تو کہتے کہ آج میاں وجاہت کیوں نہیں آئے، شکوہ کرتے کہ وہ نہیں آیا تو مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، آتے ہی رونق لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر سہرش کے دونوں بھائی وجاہت پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں جب سہرش سے مل کر آتی تو اشر بھائی سے کہہ دیتی کہ بھابھی کہتی ہیں نہ جانے یہ 3 ماہ کا عرصہ کب گزرے گا، کاش یہ وقت جلدی گزر جائے اور میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ مجھے تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے، یہاں تو تنہائی سے بہت بوریت ہوتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر اشر بھائی کھل اٹھتے۔ وہ اس قدر شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنے ہونے والی سسرال نہ گئے، نہ سہرش سے بات کی۔ سہرش یہی سمجھتی رہی کہ اس کا رشتہ وجاہت سے طے ہوا ہے۔ جس روز منگنی کی رسم ہونی تھی، اشر بھائی جان اپنے ہونے والی دلہن کے گھر گئے۔ بڑی عزت و احترام سے سہرش کے گھر والوں نے ان کا احترام کیا۔ سہرش کے بھائی کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتہ دار اور مولوی صاحب موجود تھے۔ منگنی کے بجائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا۔ سہرش مگر حیران تھی کہ وجاہت تو کبھی اندر کبھی باہر جا رہا ہے، یہ لوگ کس کو دولہا کہہ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا ہاں بھائی سے ہی تو ہو رہا ہے، اور کس سے ہو رہا ہے؟ لیکن وجاہت تو عام سے سادہ کپڑوں میں آیا ہے۔ میں نے بتایا تمہارا نکاح وجاہت سے نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی اشر سے ہو رہا ہے۔ وجاہت تو میرا دوسرے نمبر کا بھائی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو کبھی اشر کا ذکر میرے سامنے کیا ہی نہیں، اور نہ کبھی وہ ہمارے گھر آیا۔ مجھے دیکھنے تو پہلے روز وجاہت آیا تھا۔ ہاں آیا تھا، لیکن اشر بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا اس لیے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے۔ کہتے تھے کہ یہ بات اچھی نہیں کہ بار بار لڑکی کے گھر جائیں۔ عجیب بات ہے اور عجیب ہے تمہارا بھائی۔ وہ حیران پریشان تھی کہ اب کیا کروں؟ میں تو وجاہت کا سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی تم نے وجاہت کو دیکھا ہے، اگر اشر کو دیکھو گی تو خربوزے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو گی، زلیخا کی سہیلیوں کی طرح۔ سہرش، اشر بھائی وجاہت سے زیادہ ہینڈسم اور شاندار ہیں۔ وجاہت بیچارہ تو بس ان کے سامنے بچہ سا لگتا ہے۔ ارے بھائی خوش قسمت ہو کہ اشر جیسا دولہا مل رہا ہے۔ بس ذرا سی دیر ہی تو ہے، ابھی دیکھ ہی لوگی، پھر مانو گی کہ میں نے واقعی 100% صحیح بات کی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ منگنی کی رسم سے 3 دن پہلے پروگرام بدل دیا گیا تھا۔ بزرگوں نے کہا منگنی چھوڑو، سیدھا نکاح کرتے ہیں، دھوم دھڑکا شادی میں خوب کر لیں گے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو دولہا بھی آیا اور ساتھ یہ انکشاف بھی سہرش پر ہوا کہ وجاہت نہیں، دراصل اشر اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے، جس کو نہ اس نے دیکھا ہے نہ بات کی ہے۔ وہ تو صدمے میں رہ گئی۔ کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کرا دیتی، لیکن اب تو مہمان، مولوی صاحب سب آ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد رسم نکاح ادا کی جانی تھی۔ وہ بھی سنوری بیٹھی تھی، مگر اس طرح بے جان کہ جیسے ابھی ابھی اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ میں نے تسلی دی اور خدا کا واسطہ دیا کہ سہرش خود پر قابو پاؤ، اب وقت نہیں رہا پیچھے مڑ کے دیکھنے کا۔ خیر نکاح تو ہو گیا، لیکن سہرش نے پتہ نہیں اشر کا چہرہ دیکھا بھی یا نہیں، بات کرنے کا ان سے موقع ہی نہ ملا۔ ہم تو نکاح کر کے چلے آئے، لیکن سنا ہے کہ بعد میں اس نے ماں باپ سے بہت جھگڑا کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے اشر کا نام کیوں نہیں بتایا۔ وہ بولے کہ شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو ہم نام کیا بتاتے، ہم کو دھیان ہی نہ رہا کہ تمہارے سامنے لڑکے کا نام لیتے۔ خیر یہ عجیب سی بات ہو گئی، ورنہ کسی نہ کسی کے منہ سے لڑکے کا نام نکل ہی جاتا ہے، مگر سہرش سے سب یہی کہتے تھے کہ لڑکا اچھا ہے، لڑکا خوبصورت ہے۔
اشر کوئی نہ کہتا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہوتے، بھلا اس کے دل کی کسی کو کیا معلوم۔ نکاح کے بعد میں نے وجاہت سے کہا، سحرش مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی، میرے خیال سے آج چلتے ہیں اس کے پاس اور اشر بھائی کی تصویر بھی لے چلتے ہیں۔ نکاح والے دن ہم فوٹوگرافر لے کر گئے تھے اور چند تصاویر رسم نکاح کی بنائی تھیں۔ ایک تصویر اشر بھائی کی الگ سے بھی لے گئے تھے جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسٹوڈیو میں اتروائی تھی، اس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا جب سحرش اشر بھائی کی تصویر دیکھے گی تو وجاہت کو بھول جائے گی۔ خیر ہم گئے تو سحرش نے حسب معمول آؤ بھگت کی، ان کی والدہ اس وقت گھر موجود نہ تھیں۔ ہم کچھ کہہ بھی نہ پائے تھے کہ سحرش نے وجاہت سے کہا، اب تم میرے کیا لگے دیور؟ وجاہت نے جواب دیا۔ تب وہ بولی، دیور صاحب کیا میرا کہنا مانو گے؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وجاہت نے جواب دیا، حکم کیجیے۔ کہا، جو مانگو گی دو گے؟ جی آپ کہیں تو۔ وجاہت نے کچھ حیرت سے کہا، بہت قیمتی چیز ہے، تم نہ دے سکو گے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی شش و پنج میں تھے کہ کیا کہتی ہے، ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی سحرش گویا ہوئی، جو مانگوں گی نہ دے سکو گے؟ وجاہت، اچھا ٹھیک ہے، آپ مانگیں تو صحیح، اگر نہ دے سکا تو عمر بھر آپ کو منہ نہ دکھاؤں گا۔ قسم کھاؤ۔ قسم کھاتا ہوں۔ سحرش نے قسم اٹھوائی اور کہا، پہلے دن سے یہ سمجھی تھی کہ تم مجھے دیکھنے آئے ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا، اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن عین نکاح والے دن پتہ چلا کہ میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر ماں سے احتجاج کیا، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے ان کی خاطر اس وقت تو واویلا نہ کیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے چپ رہ گئی، لیکن ابھی رخصتی باقی ہے۔ اپنے بڑے بھائی سے صورتحال بتا کر طلاق کا کہو۔ بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں کہ تم صورتحال سے اپنے بڑے بھائی کو آگاہ کر دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، میرے دل و ذہن میں وہ نہیں ہے۔ وجاہت حیران رہ گیا، بمشکل یہ جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں، اب نکاح بھی ان سے ہو گیا ہے، آپ میرے بھائی کی امانت ہیں اور میری بھابھی ہیں، اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہیں۔ اچھا تو پھر اپنی دوسری بات کا پاس رکھنا ہوگا، تم آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، اگر آئے تو میں اپنا گھر بسا نہ سکوں گی اور تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی۔ تم اور میں کبھی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ جس دن میں نے دلہن بن کر یعنی تمہاری بھابھی کے روپ میں تمہارے گھر میں قدم رکھ دیا، تمہیں اس روز اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانا ہوگا، تو ہی میں اپنا گھر بسا پاؤں گی اور دیانتداری کے ساتھ تمہارے بھائی کی شریک حیات بن جاؤں گی۔ یہ بات مجھے منظور ہے۔ وجاہت نے جذباتی ہو کر اپنی قسم کو دہرایا، جس روز سحرش بھابھی ہمارے گھر قدم رکھے گی وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جائے گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی، جلا وطنی کی سزا تھی۔ سحرش نے بنا کسی قصور کے میرے بھائی کو سزا دی تھی، اس نے مان لیا۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے سحرش کو کسی اور نظر سے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کے دل میں وہی احترام و پیار تھا سحرش کے لیے جو ایک دیور کے دل میں اپنی بھابھی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو سحرش سے ہرگز محبت نہ تھی، ہوتی بھی تو وجاہت کبھی اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو برباد کرنے کا نہ سوچتا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی قسم کا پاس رکھا۔ بھابھی نے ہمارے گھر دلہن بن کر قدم رکھا، وہ چلا گیا، غائب ہو گیا اور پھر نہ لوٹا۔ سحرش جس روز دلہن بن کر ہمارے آنگن میں اتری، سبھی نے اس کے قدم لیے اور وجاہت دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اب وہ ہمارے خاندان کی عزت، ہمارے گھر کی آبرو اور ہمارے بھائی کی خوشی بن کر آ چکی تھی۔ صبح گھر والوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وجاہت جا چکا تھا۔ وجاہت بھائی نے اس کے بعد کسی سے رابطہ نہ رکھا۔ بھابھی سحرش کی یہ قسم کتنی تکلیف دہ تھی، اس نے اس بات کا احساس نہ کیا، اپنے دل مطالعے سے سوچا اور من مانی کر لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وجاہت ہم کو کس قدر یاد آتا ہے۔ یہ خیال نیندیں اڑانے کو کافی تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا۔ ماں کتنی تڑپی تو بہنیں کس قدر روئیں، مگر ہم سب کے آنسو بھی سحرش بھابھی کی خوشی نہ لوٹا سکے۔ اشر بھائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خوش نہ رہ سکیں، آخر کار طلاق لے لی اور اپنے میکے لوٹ گئیں۔ سچ ہے یہ دل بھی عجیب چیز ہے، مانے تو دنیا آباد ہو جائے، نہ مانے تو ایک گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر